बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम आपकी राय के साथ राजा कफ़ील और आमर महबूब का सलाम। नाज़रीन, राजा फ़ारूक अदर खान साहब का 2 दिन जो उन्होंने ज़बरदस्त मौक़िफ़ अपनाए रखा और एहतजाज किया, और फिर जो मुलाज़मीन जिन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुज़फ़्फ़राबाद में धरने दिए बैठे, उसका नतीजा ये हुआ कि परसों जो महकमा सेहत के जो मुलाज़मीन वो सारे हुकूमत को बहाल करने पड़े, और फिर जंगलात के जो मुलाज़मीन, सेहत के मुलाज़मीन, ये सारे बहाल हो चुके हैं। और अब जो सेक्रेटेरिएट जो मुलाज़मीन है, हडाक और जो कॉन्ट्रैक्ट मुलाज़मीन है, इनका आज भी मुज़फ़्फ़राबाद में धरना जारी है। और यानी 3-4 माह से जो कुछ मुज़फ़्फ़राबाद में होता रहा कि काश कि अगर ये हुकूमत, ये वज़ीर-ए-आज़म साहब ये पहले इसको समझ पाते तो इतनी गलतफ़हमी ना होती। हुकूमत को यानी वहाँ जो कुछ वहाँ पर हुआ, मुज़फ़्फ़राबाद में गालियाँ पड़ी, उससे हुकूमत जान आराम से बच सकती थी। लेकिन अब हम आज इसको तफसील से बात करेंगे कि जो हुकूमत यानी जो भी काम है वो आराम से या आइन कानून के बजाय वज़ीर-ए-आज़म अपनी अना और अपनी मर्ज़ी से करना चाह रहे हैं, जिसकी वजह से ये सारी सूरत ख़राब हो रही है। आज हम इस पर तफसील से बात करेंगे कि अब आइंदा आज़ाद कश्मीर सूरत क्या हो रही है। फिर इस सारी सूरत हाल को काउंटर करने के लिए आज मोहतरम सीनियर वज़ीर कर्नल वक़ार साहब ने दीगर वज़रा के हमरा मुज़फ़्फ़राबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस की। और ये तो हमारा जम्मू कश्मीर डिजिटल, हम आपको स्पेशल यानी हमारा इस यानी प्रोग्राम की पूरी बात हम आपको पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दिखाएंगे कि वज़रा और जो यानी कर्नल वक़ार नूर साहब ने किया। लेकिन हम आपको मुख्तसर ये बताएंगे उसका जो मुख्तसर जो नोट है या जो उसका अखज़ जो नतीजा है कि उन्होंने अपनी ही जमात को, कर्नल वक़ार नूर क्योंकि मुस्लिम नून के टिकट पर मेंबर असम्बली बने और आज उन्हीं के टिकट पर सीनियर वज़ीर हैं, तो उन्होंने यानी कहा है कि हुकूमत वज़ीर-ए-आज़म को जो मेंबरान असम्बली की मुकम्मल हमायत हासिल है। कल मोहतरम फ़ारूक अदर साहब ने कहा था कि सिर्फ एक वज़ीर की हमायत वज़ीर-ए-आज़म को है, बाकी सारे नाला हैं। लेकिन आज कर्नल वक़ार नूर ने कहा कि हम वज़ीर-ए-आज़म को पार्लिमानी पार्टी की ईवान की अक्सरियत की हमायत हासिल है, तो हम जो बताखोर हैं हम उनकी किसी ब्लैकमेली में नहीं आएंगे। अब सवाल ये है कि क्या जो बताखोरी है ये किसकी तरफ कह रहे हैं, या मोहतरम राजा फ़ारूक अदर साहब या शाह गुलाम कादर, क्योंकि शाह गुलाम कादर पहले ही अपनी पार्टी का मौक़िफ़ दे चुके हैं। और इस पर हम बात करें। आप अमर साहब आगाज़ करते हैं। हम आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है मुज़फ़्फ़राबाद में, आगाज़ इससे करेंगे, फिर हम जाएंगे MNCH जो मुलाज़मीन बहाल हुए हैं। तो आज मोहतरम वज़ीर-ए-आज़म साहब ने वज़रा को मैदान में उतारा, और क्योंकि फ़ारूक अदर साहब उनसे पहले शाह गुलाम कादर साहब ये कह चुके थे कि इस मौजूदा हुकूमत का मुस्लिम नून के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं, हम मेंबर असम्बली की या जो हमारे MLAs हैं 2 उसके साथ शामिल हैं। तो आज उन्होंने बता दिया कि बिल्कुल वज़ीर-ए-आज़म अकेले नहीं है, पूरी काबीना उनके साथ है। ज़रा नाज़रीन को अपडेट करें कि इसकी क्या ज़रूरत पेश आई है। राज साहब, एक तो ये बात है कि सबसे पहले आपने ये जो अपना इंट्रो दिया, इसका जो आपने आखिरी जुमला बोला कि इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई। अब आप ये देखें ना, अगर सारी स्मूथ रनिंग है, सारा कुछ चल रहा है, एस्टेब्लिशमेंट भी आपके साथ है, मुस्लिम लीग नून भी आपके साथ है, पीपल पार्टी भी आपके साथ है, तो फिर इस प्रेस कॉन्फ्रेंस की क्या ज़रूरत है रमज़ानुल मुबारक के मुक़द्दस या महीने वज़रा को में। वज़ाहत करने की क्या आप ज़रूरत जो है पेश आ वो रही है। कभी उस क्या कहते हैं उधर कभी साफ़ियों के तकसीम होने के बावजूद आधों ने बाइकाट कर दिया, आधे आपके पास चले गए, तो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की साथ वज़रा को ज़बरदस्ती बिठा के। तो एक तो ये बात है कि ये जो असल क्वेश्चन है वो ये है कि ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई। उसका मैं बैकग्राउंड आपको बताता हूँ कि ये जो हफ़्ता है ये अनवारुल हक साहब के ऊपर, इनकी हुकूमत के ऊपर, वज़ीर-ए-आज़म अनवारुल हक के ये जो दाएं माएँ नहीं, जो फरिश्ते टाइप वज़ीर जो अपने आप को समझते हैं कि ये कोई बिल्कुल ही इमाम मस्जिद हैं सारे, मैं इनकी और इनकी हिकमत अमली देखें। पहला जो है, मगर एक बात तो ये कल भी हमने कही थी कि ये बात तय हुई है कि वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर ने कोई काम सीधे तरीके से नहीं करना। तो उसका आदत ही नहीं है करने मकसद की, ये यानी जो है ना, उसकी वो रवायत है ये। मकसद एक तो ये बात है कि वो कोई काम जो है वो जैसे ना दूध मैंगने डाल के दूध देने वाली बकरी होती, या किसी ने वो कहा था ना कि किसी को सज़ा हो गई कि जी वो आपको सज़ा है 100 प्याज खाएंगे या 100 जूते खाने हैं, तो फिर आपने एक प्याज खाना, कहता नहीं वो प्याज नहीं अच्छा, वो अच्छा है, दूसरा नहीं अच्छा, वो करते करते दोनों 100 मुकम्मल हो गए। तो ये इस तरह की जो पॉलिसी थी इनकी, इस वजह से इन्हें जो है सामना करना पड़ा। पहले इनको जो सुबकी का सामना करना पड़ा, इन्होंने डाक जज के मामले के ऊपर ये अड़ गए और उन्होंने कहा जी, पूरी अकड़ दिखाई
انوار صاحب نے اور ان کے جو سہولت کار اور جو ان کے دائیں بائیں یہ جو ہر کام میں یہ جو ہوتے ہیں لوگوں کو اندر کرانے میں بھی وہ ایک ہمارے ہوتے تھے بیوروکریٹ، ان کے بارے سے مشہور ہوتا تھا کوٹھا ٹانے بھی نال ہونے سے کوٹھا چڑھنے بھی نال ہونے سے. تو یہ جو ہے نا کچھ لوگ ایسے ہیں جو لوگوں کو اندر کراتے ہوئے بھی ساتھ ہوتے ہیں، لوگوں کو باہر نکالتے ہوئے بھی ساتھ ہوتے ہیں. تو یہ کچھ ایسے کردار بھی ادھر موجود تھے. خیر اینی وے، ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو عدلیہ والا ایشو ہوا، ڈاک جج والا ایشو ہوا، تو انہوں نے پوری کوشش کی کہ کسی طرح مقصد یہ نہ ہو سکے اور ہر حد تک کہ وزیر اعظم پاکستان تک گئے. اس سے پہلے انہوں نے جب وہ دبا کے بیٹھے ہوئے تھے تو ہماری یہ اطلاع ہے کہ جب عدلیہ نے انہیں آنکھیں نکالی اور ان کے جو پرنسپل سیکرٹری تھے اور جو سیکرٹری سروسز تھے اور جو لا کے جو ایک سینئر آفیسر تھے جن کے پاس اضافی چارج تھا، تو انہیں جب انہوں نے بلایا تو وہ بڑی ہی مشکل سے وہ ایوان وزیر اعظم میں پہنچے. اور وہ جو آکڑ تھی، نہ وہ جو بدماشی تھی، نہ وہ جو غنڈہ گردی تھی، نہ جو آئین قانون اور جو ذہنی اطمینان کی خاطر وہ کرتے ہیں، جیسے ان کے بھائی نے لکھا ہے نا ایک ٹویٹ، کل اعجاز باشی صاحب پڑھ رہے تھے اور آپ پڑھ رہے تھے کہ 2 فیسز والا. تو وہ دوسرا فیس ان کا ہے، انہوں نے 1 منٹ لگایا، کہتے ہیں 30 سیکنڈ میں سائن کر کے نا ججز کی سمری بھجوا دی ہے. کہتے ہیں اب اس کے بعد وہ دوبارہ سازش سے نہیں رکتے، تو اب وہ کام کرنے کے بعد وہ بھاگ گئے. اب یہ ڈاک یہ جنگلات جو ملازمین تھے بیچارے کوئی 1000 کے قریب، انہوں نے کوئی ایسا راستہ نہیں چھوڑا. وہ بیٹھے ہوئے، وہ ذلیل ہو گئے، وہ شدید برف باری ٹائپ بارشوں میں بیٹھے رہے، مگر رمضان المبارک میں بیٹھے رہے، سیر و رفتار میں بیٹھے رہے. ان کی کسی نے نہیں سنی، اور بے شرمی کی یہ حد ہے کہ ان کے ساتھ کسی نے حکومتی نمائندے نے مذاکرات بھی نہیں کیے اور بالکل اکڑ رہے، بالکل جناب والا ہم یہ کریں گے وہ کریں گے. اور میں آپ کو بتاتا ہوں، اب وہ جناب والا ایک بار فاروق حیدر صاحب گئے، دوسری بار فاروق حیدر صاحب گئے، اور ہم جنہیں وہ چھوٹی موٹی وہ انہوں نے القابات رکھے ہوئے ہیں آپ کے لیے، جاوید ہاشمی صاحب کے لیے، چلو خیر ہے، یہ چلو ہمیں تو وزیر اعظم کہہ سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی، یہ ان کے لیے وہ جو بیچارے چھوٹی موٹی آواز بلند کر رہے تھے، جنہیں وہ کہتے تھے یہ بھونکتے ہیں بیٹھ کے، تو ان کے بھونکنے کا یہ فائدہ ہوا کہ 1000 ملازمین انہوں نے کل بحال کیا. اور فاروق حیدر صاحب کی قیادت میں لوگ جو ہے، فاروق حیدر میں لیڈرشپ کوالٹیز تھی، وہ باہر آ گئے. اس کے بعد انہوں نے کیا کیا، وہ MNCH کے جو بچے جو خواتین جو ہیں اپنے بچوں کے ساتھ دودھ پیتے بچوں کے ساتھ بیٹھ کے ادھر روزہ بھی کھول رہی تھیں، روزہ بھی رکھ رہی تھیں. میں انہیں خدا کے واسطے لوگوں نے دیے کہ یہ ظلم نہ کرو ان معصوموں کے ساتھ، ان کے ساتھ زیادتی نہ کرو، لیکن انہوں نے زیادتی کی اور وہ کیا. اور آج جو انہیں کیا کرنا پڑا کہ جی رات کو کل انہیں بھی سب کو بحال کر دیا. بھئی اگر آپ نے یہ سارا کچھ کرنا ہی تھا، پھر آپ کا کدھر گیا گڈ گورننس، کدھر گیا میرٹ، کدھر گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کا موقف نہیں تھا. وہ پھر میرا موقف درست ہے کہ جی یہ سارے کام کرتے ہیں اپنی ذہنی تسکین کے لیے، یہ لوگوں کو تکلیف میں رکھ کے ذہنی تسکین حاصل کرتے ہیں، اور ہمارا یہ ایک موقف بھی درست ہوا. اب آتے ہیں آپ کی پریس کانفرنس کی طرف. آج جو پریس کانفرنس کی ہے 7 وزراء نے، ان کی ذرا آپ صورتحال دیکھیں کہ وہ وزراء کون تھے. ایک تھے محترم کرنل وقار نور صاحب، سینئر موسٹ وزیر، اور مسلم لیگ نون کی طرف سے دوسرے تھے احمد رضا قادری صاحب. اس طرح پاکستان پیپل پارٹی کے فیصل ممتاز راٹھور صاحب تھے، اور کیا کہتے ہیں جاوید ایوب صاحب میں نے دیکھے، اور ان کی طرف سے ماجد خان صاحب اور اکبر ابراہیم صاحب تھے. اب باقیوں کو تو چلے چھوڑ دیں، ہم ہمیشہ سے کہہ رہے ہیں فیصل ممتاز راٹھور صاحب پیپل پارٹی میں ان کے لیے سہولت کاری کیے ہوئے تھے، اور کرنل وقار نور صاحب جو ہیں وہ انہوں نے کیے ہوئے تھے مسلم لیگ نون میں، اور ہم شاہ غلام قادر صاحب پہ بھی الزام. آج جو انہوں نے کہا یہ بھتہ نہیں دیں گے، احتساب بھی ہوگا، یعنی وزیر اعظم پوری پارلیمانی پارٹی ہے، مقصد جماعتی موقف یہ کوئی احتساب راجہ کفیل کا کرنا ہے. اچھا عمر صاحب ابھی ہمیں جوائن کیا ملک ذوالفقار مسلم نون آزاد کشمیر کے بانیوں میں شامل ہیں. ملک ذوالفقار جب مسلم لیگ نون آزاد کشمیر بنی تو ملک ذوالفقار اور خالق وسیع یہ وہ لوگ ہیں جو مسلم لیگ نون آزاد کشمیر کے بنانے والوں میں محترم راجہ فاروق حیدر صاحب کے ساتھ رہے ہیں، سردار اسکندر یاد صاحب کے ساتھ طویل ان کی رفاقت رہی، اور آزاد کشمیر کی سیاست میں ملک ذوالفقار اور خالق وسیع صاحب بڑی جانی پہچانی شخصیت ہیں. یہ ہماری جان کا السلام علیکم ملک صاحب، آواز آ رہی ہے ملک صاحب؟ شاید میں ہمارا رابطہ جو منقطع ہو گیا ہے. تو عمر صاحب کہ یہ آپ بتا رہے تھے کہ یہ جو کیا
یعنی کیا ایسا ہو سکتا ہے کہ وزیر اعظم صاحب نے ایک دوبارہ کوشش کی ہے کہ ان دونوں بڑی جو جماعتیں ہیں حکمران جماعتیں نہیں، ہیں ایک تو یہ اس میں بات کوئی ہے، میرا یہ خیال ہے، ایک اتفاق تو پیدا یہ بات ہے کہ جس طرح کی شدید تنقید کی گئی ہے گزشتہ 2-3 دنوں میں اسٹیبلشمنٹ کے اوپر اور انوار الحق صاحب کے سیاسی جو طرز حکومت حکمرانی ہے اس کے اوپر، اور ایک یہ بات کہ جی یہ جو سارا کچھ ہو رہا ہے، یہ ساری جو غلطیاں اور کمیاں کوتاہیاں ہیں، انوار الحق صاحب خود تو کچھ بھی نہیں ہے نا، مقصد وہ ان کے ساتھ کوئی بندہ نہیں ہے۔ ابھی یہ ہے کہ ایک تو یہ بات ہے کہ یہ جو آج کی پریس کانفرنس تھی مسلم لیگ نون والوں کی طرف سے، اگر انہوں نے یہ کہا ہے کہ جی احتساب جاری ہوگا، تو آپ کو پتہ ہے یہ اسے راجہ فاروق اعظم صاحب کو گرفتار کرنا چاہتے ہیں نا پیٹرین آئیڈل میں، اسی کے لیے جناب والا یہ جو سارے وہ کر رہے تھے جس کا ذکر راجہ فاروق اعظم صاحب نے، ہم نے اس خبر کو ہم نے بریک کیا تھا، راجہ فاروق اعظم صاحب نے اپنی پریس کانفرنس میں بھی کہا، تقریر میں بھی کہا کہ میں نے ایئرپورٹ سے ہی کہا تھا کہ آ کے مجھے پکڑ لیں۔ اب یہ پیٹرین آئیڈل میں کیا ہوا تھا یہ ہم آپ کو پوری کی پوری کہانی انشاءاللہ، وہ اگر حکومت ان کے خلاف کارروائی کرے تو پھر ہم اس سے آپ کو میں ایک پوری کہانی سناؤں گا کہ یہ کیوں ہوا، یہ کیسے ہوا، اس وقت اس میں کون کون سے کردار تھے، ان کے ساتھ کون بیٹھا ہوا تھا، جب وہ انہوں نے سائن کیے تو دائیں بائیں کون سے، وہ کس رینک کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، مگر کس لیول کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، میں ساری چیزیں آپ کو پھر اس وقت یہ بتاؤں گا، اور اس میں کس کس ہاؤس سے اور کس کس جگہ سے اس کی وہ پیٹرین آئیڈل والوں کو فیسیلیٹیٹ کرنے کی وہ تھی، وہ ساری ایک کہانی جو ہے وہ الگ سناؤں گا۔ اب انہوں نے یہ کہا ہے جی کہ ہم مقصد بھتے والی بات کی ہے، تو بھتا شاید فاروق حیدر صاحب ان سے مانگ رہے ہوں گے، یا شاہ غلام قادر صاحب یا شاہ غلام قادر صاحب مانگ رہے ہوں گے، جنہوں نے سمانی میں جا کے علم بغاوت بلند کیا ہے۔ ایک جو ہے جس سیاسی جماعت جو ایک سیاسی جماعت آپ کا بوجھ نہیں اٹھا رہی، شاہ وہ ملک کہہ صاحب رہی ہے جان کہ گیا حکومت۔ ہے۔ السلام علیکم ملک صاحب، جی وعلیکم السلام رائے صاحب، کیا حال ہے؟ ٹھیک ہیں آپ؟ کیسے ہیں آپ ملک صاحب، خیریت سے ہیں؟ ایک تو آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آج وزراء نے مظفر آباد میں پریس کانفرنس کی، اور اسے یعنی 2 روز قبل محترم راجہ فاروق قدر صاحب یا اس سے پہلے شاہ غلام قادر صاحب جو موجودہ حکومت ہے اس کے اوپر جو شدید تفصیلات کا اظہار کر چکے ہیں، اور بار بار یہ کہہ رہے ہیں کہ اس حکومت میں مسلم نون باسیت جماعت شامل نہیں ہے، اور آزاد کشمیر میں مسلم نون کے کارکنوں کے خلاف انتقامی کارروائیاں کی جا رہی ہیں، اس کو حکومت سے الگ رکھا گیا ہے۔ تو آج وزراء نے پریس کانفرنس کیا، بالخصوص جو سینئر وزیر ہیں کرنا وقار، وہ کہہ رہے ہیں کہ ہماری یہ پارٹی پالیسی ہے کہ ہم نے محترم وزیر اعظم کے ساتھ رہنا ہے، اور ہمیں ہدایت ہے پارٹی کی طرف سے کہ ہم یہ سسٹم چلتا رہے گا۔ کون جی پارٹی کی طرف سے ہدایت میں گزارش کرتا ہوں کہ جن حالات میں ہم اس وقت شامل ہوئے تھے ہنگامی طور پر، وہ خاص وقت تھا، تو ہمیں بھی اس کو کچھ مجبوریوں میں ہمیں ووٹ دینے پڑتے، اور اگر نام نہ بھی ووٹ دیتا بھی وہ بن جاتے۔ تو باقی جہاں تک ابھی موجودہ حالات کا تقاضا ہے، ہم نے اپنے تمام تحفظات، سیاسی حالات قائد مسلم لیگ نون اور صدر مسلم لیگ نون شہباز شریف صاحب کو، جو ہماری جماعت کے صدر شاہ غلام قادر صاحب ہیں، انہوں نے بھیج دیے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم نے انہیں کہہ دیا جی کہ ہم اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے۔ اب یہ ہے کہ جہاں تک آپ نے کرن وقار صاحب کی بات کی، وہ شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہیں، تو میں ان سے بھی گزارش کروں گا کہ وہ اتنا نہ آگے بڑھے کہ یہ بوجھ اٹھانا بڑا مشکل ہے۔ راجہ فاروق اعظم صاحب نے جو بات کی بالکل ٹھیک بات کی، انہوں نے لوگوں کے دلوں کی بات کی، مسلم لیگ کی بات کی۔ باقی پارٹی کی پالیسی وہ ہے جو پالیسی شاہ غلام قادر صاحب نے سماجی میں اعلان کی ہے، سیکرٹری جنرل طارق فاروق بھی وہاں موجود تھے، باقی لوگ بھی موجود تھے، تو انشاءاللہ ہم زیادہ عرصہ جو ہے نا یہ بوجھ ہم زیادہ عرصہ نہیں اٹھا سکتے، اور اچھا انشاءاللہ ملک ہم صاحب، جلد یہ بوجھ اپنے میرا آپ سے سوال یہ ہے ملک صاحب کہ جب سے یہ 1 سال ہونے کو ہے اس ہلو موجودہ حکومت کو، جو آزاد کشمیر کا جو سیاسی نظام ہے وہ سارا مفلوج ہے، سیاسی جماعتیں ہیں ان کو سب کو فارغ کر دیا گیا، جو سیاسی کارکن ہیں جن کی طویل یعنی اپنی جماعتوں کے ساتھ ان کے ساتھ وابستی ہے، یعنی سب کو فارغ کر کے ایک کو یہ شخصی آمریت کی حکومت ہے، یہ بالکل نظام کیا مزید یہ چل سکتا ہے اس طرح کا طرز حکمرانی؟ بالکل آپ ٹھیک کہتے ہیں، اور سیاسی جماعتوں کو فارغ کرنے سے، جی ہیلو، جی جی آواز آ رہی ہے سیاسی آپ کی۔ جماعتوں کے فارغ کرنے سے جو آزاد کشمیر کے اندر ملک پاکستان کے خلاف ری ایکشن اٹھا ہے، وہ آپ نے بھی دیکھ لیا اور لوگوں نے بھی دیکھ لیا، اور مجھے امید ہے کہ سب لوگوں نے دیکھا ہوگا، تو ان کو بھی اس بات کا ادراک ہو گیا، احساس ہو گیا ہے کہ یہ حکومت لا کے پاکستان کے مخالف جو لوگ تھے ان کو مضبوط کیا گیا، سیاسی جماعتوں کو کمزور کر کے، تو ان کو بھی اب ادراک ہو گیا، اور ہم بھی ہر چیز سے باخبر ہیں، رابطے میں بھی ہے، انشاءاللہ آپ کو جلد آزاد کشمیر کے اندر اچھی خبریں ملیں گی، بہت اور شکریہ ملک رمضان کا صاحب، مہینہ ویسے بھی آزاد کشمیر کے اندر جو ہے نا خبریں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ بہت شکریہ ملک صاحب، بہت شکریہ جناب عمر صاحب۔ جیسے جی ملک صاحب نے تو کہہ دیا کہ ذرا ہماری پارٹی پالیسی ہے وہ بالکل واضح ہے، اور محترم شاہ غلام قادر صاحب پارٹی پالیسی
کا بالکل اعلان کر چکے ہیں، اس کی توثیق کی ہے محترم راجہ فاروق قدر صاحب نے کل کے بیان. وہ کہہ رہے ہیں کہ ابھی ہم اس حکومت کا بوجھ نہیں اٹھا سکتے. دیکھیے لیکن نا، نہیں تو پھر دو یہ کیسے رائے ہے. یہ جو بات کر رہے ہیں یہ عوام کی رائے ہے، یہ مسلم لیگ نون کے کارکن کی رائے ہے، اور ایک رائے جو ہے وہ کرنل وقار نور صاحب کی جو رائے ہے، اسٹیبلشمنٹ جو مقصد یا اسٹیبلشمنٹ انوار کی صاحب رائے کی ہے، رائے یا سے. انوار الحق صاحب کی رائے ہے، یا وہ لوگوں کو دمکا کے اور لوگوں کو ڈرا کے اور لوگوں سے پتہ نہیں کیا کیا کر کے کیا کیا کرانا چاہتے ہیں، اور وہ مقصد انہوں نے وہ اٹھایا ہوا ہے، ان کا انوار الحق صاحب کا بوجھ اٹھایا ہوا ہے. اب فاروق حیدر صاحب نے بھی یہ کہا، شاہ غلام قادری صاحب نے بھی کہا، ابھی ان کا پارٹی جو ایڈیشنل سیکرٹری جنرل ہیں ان کا بھی جو ہے پارٹی پالیسی کا بیان آ گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ مسلم لیگ نون جو ہے وہ انوار الحق صاحب کے ساتھ نہیں ہے. اب کرنل وقار نور صاحب باوجود ان کے ساتھ ہیں. اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ یہ جو کرنل وقار نور صاحب، احمد رضا قادری صاحب بھی آج موجود تھے، اور احمد رضا قادری صاحب نے گفتگو نہیں کی، انہوں نے کوئی کسی قسم کی کوئی گفتگو نہیں کی، حصہ نہیں ڈالا. وہ ان کی فوٹو سیشن کے لیے وہ وہاں پہ موجود تھے. لیکن کرنل وقار نور صاحب نے جتنی باتیں کی ہیں وہ اس کا مجھے دو وجہ سے افسوس ہے بطور تجزیہ نگار. ایک تو یہ بات ہے کہ کوئی بات کرو لوگ اپنی پرسنل لے جاتے ہیں کہ ہماری ذات پہ لے آئے ہیں. بھئی آپ کی ذات جو ہے، ہم آپ کی سیاست ڈسکس کرتے ہیں، آپ کی ذات ڈسکس نہیں کر رہے. آپ کی ذات کا جو ایشو ہے، کل آپ جو فاروق حیدر صاحب کے دور میں آنکھ کا تارا تھے وہ کرنل وقار نور صاحب تھے. مطلب جو پیپل پارٹی مسلم لیگ نون کے جو سیکرٹری جنرل ہیں طارق فاروق صاحب، وہ بیچارے تو اپوزیشن میں رہے ہیں فاروق حیدر صاحب کے دور میں بھی. تو سب سے زیادہ جو سسٹم کے بینیفیشری تھے مسلم لیگ نون کے وہ یہ ہیں. اور آج بھی فاروق حیدر صاحب کے یاد ہے، ایک فوجی اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ فاروق حیدر صاحب کی ایک ڈیل ہوئی تھی جس میں نشستوں پہ اختلاف ہوا تھا، اور اس میں آدھے لوگ جو مسلم لیگ نون کے ناراض ہیں فاروق حیدر صاحب جو آج اس انجام کو پہنچے ہیں، اس میں بھی یہ ہے کہ ان لوگوں کا خیال ہے کہ فاروق حیدر صاحب نے کرنل وقار صاحب کی سیٹ مانگ لی تھی. نہیں، ترجیح دی ان کو، ان کے کرنل وقار صاحب کی سیٹ انہوں نے کہا جی ان کی دے دیں، اور کسی ایک دو بڑے لیڈروں کو انہوں نے اوور لک کر دیا. اس وقت یہ ڈیل کی جو بات تھی جو آج یہ بات کر رہے ہیں. دوسری یہ بات ہے کہ انہیں یہ بات وضاحت کرنی چاہیے کہ وہ مقصد بھتے کی بات فاروق حیدر صاحب کے لیے کر رہے ہیں، شاہ غلام قادر صاحب کے لیے کر رہے ہیں، احتساب کی بات وہ فاروق حیدر صاحب کے لیے کر رہے ہیں، یا وہ کیا کہتے ہیں یہ جو موجودہ وزراء ان کے خلاف جو احتساب بیورو میں کابینہ کا حصہ ہے ان کی جو بات کر رہے ہیں، خواجہ فاروق صاحب کی بات کر رہے ہیں، کس کے احتساب کی بات کر رہے ہیں اور کھل کے کیوں بات نہیں کر رہے. اسی طرح جو ہے وہ آج انہوں نے یہ اندیا دیا اپنی پارٹی پالیسی سے ہٹ کے. ایک یہ بات ہے کہ انہوں نے یہ بات اچھی کی ہے کرنل وقار نور صاحب نے کہ یہ پارٹی پالیسی نہیں ہے، یہ میرا ذاتی موقف ہے. زیادہ بہتر تھا کہ وہ جرات مندی کا اور اخلاقی جرات کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس پریس کانفرنس میں بیٹھے ہوئے اعلان کر دیتے کہ جی میں اپنی پارٹی کی پالیسی کے ساتھ نہیں ہوں تو پھر پارٹی کے ساتھ بھی نہیں ہوں. اب میرا جینا مرنا انوار الحق صاحب کے ساتھ ہے، اور اگر انوار الحق صاحب کو عہدے سے ہٹا دیا گیا تو میں ان کے ساتھ جاؤں گا، اگلی حکومت میں نہیں جاؤں گا. ایک بات. دوسری یہ بات ہے، چلیں آپ بات کر لیں. عامر صاحب یہ جو آزاد کشمیر، دوسری ایک میں بات کر لوں کہ ادھر ایک صحافی نے سوال کیا، اسلم میر صاحب نے انہیں، کہ آپ اگر فاروق حیدر صاحب یہ سارا کچھ کر رہے ہیں تو آپ کی جو ہے وہ آیا ان کے خلاف تادیبی کارروائی کریں گے، تو وہ انہوں نے سوال کوئی گول کر دیا. اب ان کی جو اخلاقی پوزیشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون کو تقسیم کرنے کے لیے سازش کر رہے ہیں انوار الحق، اور اس کی سہولت کاری کر رہے ہیں کرنل وقار نور صاحب، اور پہلے جو باقی تھے وہ ان کی وہ راہ راست پہ آ گئے ہیں، صراط مستقیم پہ آ گئے. اسی طرح جو ہے وہ پاکستان پیپل پارٹی کو تقسیم کرنا چاہتے ہیں انوار الحق صاحب، اور ان کے لیے سہولت کاری بھی کچھ وزراء کر رہے ہیں. تو یہ جو صورتحال ہے اس میں انوار الحق کی سیاست جو ہے وہ کیونکہ اسٹیبلشمنٹ کے مورے ہیں اور خود ان کی کوئی وہ نہیں ہے. دیکھیں نا یہ 2 دنوں میں آپ یہ دیکھیں نا 2-3 دنوں میں انہیں 3 سبکیاں اٹھانی پڑی ہیں اخلاقی طور پہ، اور اپنے موقف سے انہیں پیچھے ہٹنا پڑا ہے. اس کے باوجود وہ کہتے ہیں کہ جی میں اپنے موقف پہ بھی قائم ہوں، اور جو میں کہہ رہا تھا وہ گڈ گورننس ہے. بھئی اگر آپ کا موقف قائم ہے تو جنگلات والے بحال کیوں کیے ہیں؟ اگر آپ کا موقف قائم ہے تو MNCH والے کیوں بحال کیے ہیں؟ اگر آپ کا موقف قائم ہے تو آپ نے ڈاک جج کی اس پہ سائن کیوں کیا؟ آپ جو ہے وہ کریکٹر تھا اگر آپ کا تو آپ سائن نہ کرتے. یا یہ بات ہے اگر آپ میں اخلاقی جرت ہے تو آپ جو ہے جب آپ اس چودھری امتیاز سے ٹرک چھڑوا رہے تھے تو اس کے اوپر لکھ کے دیتے نا، یا جب آپ ڈاک جج لگا رہے تھے تو اس کے خلاف پوری سمری لکھ کے دیتے نا. اب یہ صورتحال ہے کہ سیکرٹری جو ہے وہ سیکرٹری قانون بیچارہ سوچتا ہوگا، باقی سیکرٹری سوچتے ہیں کہ اندر جا کے وہ بریفنگ دیتے ہیں، 2 گھنٹے بعد 2 گھنٹے بریفنگ دے کے باہر نکلتے ہیں، کہتے ہیں اس کی سوئی ادھر ہی اڑی ہوئی ہے، یہ تو سمجھتے کوئی نہیں ہے بات. اچھا عامر صاحب، آزاد کشمیر
ذرا تحریک آزادی کشمیر کا بیس کیمپ ہے. ہم اس کا موازنہ کرتے ہیں عام پارک کا جو ہمارا کشمیر ہے دوسری طرف کا ہے. ہمارا شروع دن سے یہی ہے اور اصولی بھی ہے, یہی اس کی زمینی حقیقت بھی ہے کہ جس طرح کے ساتھ سری نگر میں حکومتیں بنتی ہیں, وہاں توڑتی ہیں, وہاں پر سخت مداخلت ہوتی ہے نئی دلی کی. لیکن ابھی جو کچھ آزاد کشمیر میں ہو رہا ہے, جس طرح کے ساتھ جو سیاسی جماعتیں ہیں, پارلیمانی جماعتیں ہیں, اعلانیہ کہہ رہے ہیں کہ آ کر فاروق قادر, شاہ غلام قادر کہہ رہے ہیں کہ یار ہم سے جان چھوڑائیں. تو کس سے یہ کدھر لے جا رہے ہیں آزاد کشمیر؟ جب اگر ہم آزاد کشمیر میں طرز حکومت سیاسی جماعتیں ہیں اس طرح ہوگی تو کل یہ آزاد کشمیر جو بیس جس کو ہم اس کو بیس کریں کہ دعوے داری ہیں, تو پھر کل کیا جواب دیں گے لوگ اس کو سارا؟ آپ میری بات نہیں سمجھ رہے ہیں. جب آپ کا سینئر وزیر اور اسٹیبلشمنٹ کا وزیر, مقصد وہ جو محکمہ ہے جسے کہتے ہیں سروسز اینڈ جنرل ایڈمنسٹریشن, اس کے وزیر ہیں کرنل ریٹائرڈ وقار نور صاحب, اور وہ اپنے سابق وزیر اعظم اپنے محسن راجہ فاروق حیدر صاحب کو یہ کہتے ہیں کہ جی آپ نے سرکاری ملازمین کو سیاسی ملازمین بنا دیے. خطاب انہوں نے کیا نا جا کے, کوئی راجہ کفیل نے تو خطاب نہیں نہ کیا, عامر محبوب نے تو خطاب نہیں نہ کیا, حکومتی نمائندہ تو کوئی نہ گیا. جس بنے لیڈ کیا اس کا نام تھا فاروق حیدر. جب فیصل راٹھور صاحب نے خود اپنی جو گفتگو ہے اس میں کہا جی کہ معجزہ ہے غیر ماں اس طرح کا مخلوط اطاعت کا چل جانا, اور انہوں نے خواہش کا اظہار کیا کہ آگے کوئی آسانیاں ہوں. لیکن یہ میں سمجھتا ہوں یہ پریس کانفرنس ان بیچاروں نے کی نہیں ہے, ان سے کرائی گئی ہے. یہ بیٹھے نہیں ہوئے تھے, انہیں بٹھایا گیا تھا, ٹھیک ہے. تو اب بٹھانے والے جو ہے, یہ بھی ممکن ہے پیچھے کوئی اشارہ کرے تو کسی نے کوئی ڈنڈا شنڈا دکھایا ہو, کوئی گن دکھائی ہو کہ آپ نے ایسے بیٹھنا اور یہ بات کر لی ہے, تو اس سے بھی بعید نہیں. تو پھر آپ جب یہ صورتحال ہوگی تو رائے صاحب دیر از کمپیریزن کوئی میرے خیال میں مناسب نہیں ہے بات. ہم اس دن کمپیریزن کریں گے بیٹھ کے اصول اور اخلاقیات کے مطابق, انصاف کے مطابق, جس دن ہمارے حکمران بھی اپنا رویہ ٹھیک کریں گے, ہمارے لوگ بھی اپنا رویہ ٹھیک کریں گے. ورنہ یہ جو کمپیریزن ہے, ہم تو کمپیریزن جو ہے وہ ملکی مفاد میں بیٹھ کے بہت شکریہ عمر صاحب. ناظرین, اس وقت جو آزاد کشمیر کی بڑی سیاسی جماعت ہیں جس سے مسلم نون ظاہر ہے اس کے جو صدر ہیں شاہ غلام قادر صاحب, سیکرٹری جنرل محترم طارق فاروق صاحب ہیں, سینئر نائب صدر مشتاق مناس ہیں, اور ایک بڑی لاٹ ہے سینئر ترین وہاں پر موجود ہے. اسی طرح کے ساتھ جو پاکستان پیپلز پارٹی ہے اس میں بھی قادور شخصیات ہیں, صدر چودھری یاسین صاحب ہیں, لطیف اکبر صاحب اسپیکر ہیں, فیصل ممتاز راٹھور صاحب ہیں, سردار یعقوب ہیں, چودھری پرویز اشرف سے بہت کت کاٹ کے لوگ ہیں. اور یہ علمی ہے, یعنی جو ان کے جو سیاسی کارکن ہیں, ان کے جو جماعت کے لوگ ہیں, وہ سوالات اٹھا رہے ہیں. وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہمیں کس کے رحم و کرم پر چھوڑ دیا گیا تھا. ان بڑی جماعتوں کے یہ اتنی بے بس ہیں کہ ابھی تک ان کی اپنی پارلیمانی پارٹی کی اجلاس نہیں بلا پا رہی ہیں, کوئی فیصلہ نہیں کر پا رہے ہیں کہ جو آزاد کشمیر کا نظام ہے یہ کہاں پہنچا. تو ہم پھر ایک بار پھر کہیں گے جو پاکستان ہے, اسلام آباد میں جو حکومت ہے شہباز شریف صاحب کی, جو قومی سلامتی کے لوگ ہیں, ہم کہیں کہ آزاد کشمیر فوری توجہ دی جائے کہ آزاد کشمیر میں جو سیاسی عدمی استحکام ہے یہ کسی طور پہ پاکستان کے مفاد میں نہیں ہے, کشمیر کے مفاد میں نہیں ہے. تو جتنا جلد ممکن ہو اس کا فوری ازالہ ہونا چاہیے. کل دوبارہ حاضر ہوں گے, اجازت دیں, اللہ حافظ.